बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की क्लास में हम कुछ अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आप लोगों को इस चीज की अवेयरनेस देंगे, मालूमात देंगे कि हम अमलियात में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। हमारे आमाल में नाकामी के असबाब क्या हैं, हम क्यों और किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, और कौन से तरीके ऐसे हैं कि जिनमें हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि नाकामी के असबाब क्या हैं। हमारे जो नाकामी के असबाब हैं, सबसे पहली जो नाकामी होती है वो माजी की यादें होती हैं, कूड़ कबाड़ होता है। हमारे जहन में वो चीजें पड़ी होती हैं जो किसी वजह से हमारे मिजाज के खिलाफ हो। जब हम कोई चीज करते हैं, कोई चीज सोचते हैं, किसी मामले में कोई कदम उठाते हैं, जो चीज हमारे जहन के, हमारे ख्याल के, हमारी सोच से मुताबिकत ना रखे, वो हमारे जहन से टकराती है और वो बार बार टकराती है। वो हमारे जहन को मुंतशिर रखती है। होना तो ये चाहिए कि जैसे हमें किसी चीज में कामयाबी मिली हम वो भूल गए, इसी तरीके से अगर हम कहीं नाकाम हुए तो वो भी भूल जाना चाहिए। तो इंसान सीधे तरीके से सिरात मुस्तकीम पर चलता रहता। लेकिन हमारा जहन ऐसा है कि जो चीज हमें परेशान करे, हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, या हमें मतलूबा नताइज न दे सके, वो हमारे जहन में खटकती है। और ये खटक हमारी जो मुस्बत किस्म की सरगर्मियां होती हैं उनमें रुकावट डालता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, एक चीज से जो हमने बचपन में की, लेकिन इत्तिफाक है कि वो तजर्बा हमारा नाकाम रहा, हमें सारी जिंदगी वो नाकामी याद रहती है। ये इस तनासुर में, अगर इन तनासुर में अगर उन गलतियों को देखा जाए कि मुझसे क्या गलतियां हुई थी जिसकी बुनियाद पे वो नाकामी है, तो अब मैं वो सुधार लूं ताकि दोबारा से वो गलतियां, वो मामलात में ना दोहराऊं जो मेरी नाकामी का सबब बने थे। अगर कोई आदमी उन गलतियों को तलाश नहीं करता, उन असबाब को नहीं ढूंढता जिनकी बुनियाद पे वो चीज नाकाम हुई थी, वो तजर्बा नाकाम हुआ था, हमें मतलूबा नताइज नहीं मिले थे, तो ये बेवकूफ। कामयाबी से ज्यादा इंसान नाकामियों से सीखता है। मसलन आप किसी मरीज के पास गए, आपने दम झाड़ा किया, जो भी आपका तरीकेकार है, दवा दारू दी, दम झाड़ा किया, या जो भी तदबीर आपने इख्तियार करनी थी कर ली, मरीज ठीक हो गया, आपने पैसे लिए और आप घर आ गए। कुछ दिनों के बाद वो मरीज भूल गया। आप ये भी भूल गए आप कितनी वहां से दशना लेके आए थे, कितनी वहां से बख्शिश लेके आए थे, कितना वहां से खर्चा लेके आए थे, आप भी भूल गए। नए मरीज आते हैं, चलता रहता है। लेकिन जहां आप नाकाम हुए वो चीज आपको नहीं भूलती। आप परेशान होते हैं, आपके अंदर जो हिलचल मचती है और जो तूफान उभरता है, वो आपको नई जिहतें खोलता है, नए तजर्बात करने पर मजबूर करता है, अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। आपको जो चीज आप छोड़ रहे थे या कमजोरी थी, वो उस बात पर मुतनब्बे करता है कि आप में ये कमजोरी थी, ये दुरुस्त कर लीजिए ताकि आप अपनी कामयाबी में आगे बढ़ सकें। इसलिए जो नाकामी होती है उससे आप बुरा मत समझें, उससे आप सीखें। मैंने हजारों बार गलतियां की हैं, नाकाम भी हुआ हूं, कामयाबी भी मिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि मैं जब भी कभी नाकाम हुआ, उसके या तो मेरे सामने उसके असबाब आ गए। असबाब क्या होते हैं? मुझे वो इस्तेमाल नहीं करनी थी। जल्दबाजी में मैंने एक चीज को, चीज ठीक थी, तरीका भी ठीक था, लेकिन जहां मैंने इस्तेमाल की थी वो जगह गलत थी। कहीं ऐसा हुआ है कि जगह भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, जो चीज इस्तेमाल की गई है वो गलत थी, यानी उसका मौका महल ना था। आमिल का काम तबीब या
معالج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اگر اندر سے جواب ملے کہ ہاں کر سکتا ہے تو پھر آپ آگے بڑھیے. پھر دوسری بات، ابھی مریض سے دور ہے، دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو اس پر علامات ہیں، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں کون سی علامات ہیں، میں کون سی تدبیر اختیار کروں کہ اس سے فائدہ ہو. ایسے نہیں گھس جانا جا کے ایسے ہاتھ نہیں ڈال لینا، نہیں، پہلے بالکل دل جمی سے. اگر وہ جلد بازی ہے، مریض پریشان ہے، ساری چیزیں، پھر بھی آپ نے اپنی یکسوئی، توجہ، اطمینان اور وقار کو نہیں چھوڑنا. آپ نے جو 10 منٹ اس سے لیٹ ہاتھ ڈالا ہے، تاخیر سے آپ پہنچے ہیں، وہ تاخیر قابل برداشت ہے. لیکن جو جلد بازی میں ناکامی ہوگی یا آپ کے تجربات کو وہ ٹھیس پہنچے گی، وہ اس تاخیر سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پھر ممکنہ حد تک وہ چیز آپ اختیار کریں کہ خدا نخواستہ اگر اس کا کوئی رد عمل ہوتا ہے تو آپ اس کا تدارک کر سکیں، آپ اس کی پیش بندی سوچ کر جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈائری بنا لیں. یہ آج کی اور کل کی شاید ہو سکتا ہے آخری یہ ہو، پھر تراویح ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر کلاسیں ہم فنش کر دیں گے. آپ ڈائری بنائیں، اس میں اپنے تجربات لکھیں، ناکامی بھی لکھیں، کامیابی بھی لکھیں. کامیابی ہے تو اس کے اسباب تلاش کریں کہ آپ نے ایسی کون سی تدبیر اختیار کی تھی کہ آپ کی اللہ نے عزت رکھ لی. ان اسباب پر ضرور غور کریں. اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس کے اسباب کیا تھے، یہ بھی لکھیں. اگر 1 ماہ تک آپ مریضوں سے اس انداز میں پیش آتے رہے اور اپنی یادداشت لکھتے رہے تو یقین مانیے کہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو اس لیے جو ماضی کی غلطیاں ہیں یا ماضی کا کوڑ کباڑ ہے، آپ اسے بھول جائیں، آپ اسے ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنی پرانی تلخ یادوں کو کس طرح بھلانا ہے، اور میں نے وہ سیڑھیوں والا واقعہ بھی بتایا تھا. آج میں آپ کو اس کی PDF بھیج دوں گا، اور اس میں 1-2 طریقے ایسے لکھے ہوں گے کہ جس میں آپ اپنی ضرورت سے کام لے سکتے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کس اصول کے تحت ہے؟ تعمیر ہے تو کس اصول کے تحت ہے؟ تخریب ہے تو کس اصول کے تحت ہے؟ بے اصولی چیز کبھی نہیں چلتی، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. اس کا مثبت منفی جو اثر ہو رہا ہے اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب و عوامل کام کر رہے ہیں. جادو کا اصول یہ ہے، جب آپ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جادو کیا ہے. جادو کا اصول یہ ہے، جادو میں بھی ایسی ہی ترکیبیں استعمال کی جاتی ہے. بنیادی طور پر جادو بھی سوچ کی طاقت کے سوا کچھ نہیں. وہ یقین کے استعمال سے آپ کی طاقت بہت بڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ جادو کے چکر میں جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں کہ آپ نے جادو کی طرف نہیں لپکنا. جادو کا لفظ ہی ایک ایسا منفی پہلو رکھتا ہے کہ جس سے ایک تخریب کا تصور وابستہ ہے، وگرنہ ایک عامل میں اور جادوگر میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا. وہ بھی اپنی سوچ اور صلاحیت اور اپنی خفیہ طاقتوں کو بیدار کر کے کام میں لاتا ہے. ایسے ہی عامل بھی اپنی قوتوں کو مجتمع ہو کر کام میں لاتا. لیکن لفظ جادو سے ایک جو تخریبی تصور موجود ہے یا معاشرے میں جو کراہت پائی جاتی ہے، وہ کسی بھی معاشرے میں ہو اسے کوئی بھی قبول نہیں کرتا. لفظ جادو ایک ایسی چیز، آپ مسلمانوں کو چلو یہ تو جو بھی ہے کہ اسے جو ہے نا حرام قرار دیا گیا ہے اور کفر قرار دیا گیا ہے
کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی اسے کفر قرار دیا گیا ہے۔ یہود بھی، نصارہ بھی، سکھ عیسائی ہندو بھی، یعنی جتنے بھی طبقات ہماری نظروں میں ہیں یا جنہیں ہم جانتے ہیں، ہر ایک جادو کا توڑ کر رہا ہے۔ سکھ بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہودی عیسائی بھی کر رہے ہیں، اور یہ جادو ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم نے اپنی کتاب میں جادو کی تاریخ میں یہ لکھا تھا کہ جادو مذہب کے ٹکر کی چیز ہے، جادو مذہب کے ٹکر کی چیز ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دین موسوی کو پھیلانا شروع کیا تھا تو اس کی ٹکر پہ جادو آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے تہس نہس کیا، لیکن وہ سامری کی صورت میں اس کے لشکر موسوی میں پہنچا اور اس سے پوری امت موسوی کی جان نہ چھوٹ سکی، آج تک ان میں موجود ہے اور ان کا سمبل بنا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں جو دوا ساز کمپنیاں ہوتی ہیں نا، وہاں ایسا نہ ایک ایسا ڈنڈا سا ہے اور اس پہ ایک سانپ لپٹا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی برانڈ میں، کسی بھی انگریزی دوائی فارمیسی پہ چلے جا، وہاں وہ سانپ سا ایسے دکھائی دیتا ہے، بلکہ لوگو ہوتا ہے۔ یہود کاروباری ذہن کے لوگ ہیں۔ جتنی بھی آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، دوا ساز کمپنیاں ہیں، ان میں سے تقریباً 80% اسرائیل کی ملکیت ہے میری معلومات کے مطابق، اللہ عالم کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا سمبل وہ عصائے موسوی اور وہ فرعون کا سانپ آج بھی ان کے ایسے کھڑا ہے۔ ہماری پروڈکٹوں پر، ہماری ادویات پر وہ سانپ اور عصا آج بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھ لو، جتنی جادوگری اور یہ جو افسوں گری ہے، جتنی یورپ میں تھی اتنی کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ مارکا مذہب و سائنس جس کا ترجمہ مولانا ظفر علی نے کیا تھا، ہماری سائٹ پر بھی موجود ہے، مارکا مذہب و سائنس۔ وہاں دیکھیں کہ کسی کو جادوگرنی کہہ کر کتنی لوگوں کو، کتنی عورتوں کو، مردوں کو تباہ کیا تھا، پھانسی لگایا تھا، زندہ جلایا گیا تھا۔ مسلمانوں میں دیکھ لیں، ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر جادو ہے۔ یعنی یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم آسمانی مذاہب کہتے ہیں۔ اب دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو ہے کیا؟ میں بھی توڑ کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہندو سکھ عیسائی بھی کر رہا ہے، اور یہ جادو ہے کیسے؟ ہی سر چڑھ کے توڑ رہا ہے۔ دیکھیے، جادو کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ جادو انسان کی منفی سوچوں کو جب یکجا کیا جاتا ہے، جو ان سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہ جادو ہے۔ آپ وہ کسی قرآن کی آیات سے تخریبی عمل کرے، وہ جادو ہے۔ حدیث سے کسی دعا سے کرے، وہ جادو ہے۔ آپ کسی کو ویسے مار دیں، وہ جادو ہے۔ آپ منتر جنتر کرتے ہیں، وہ جادو ہے۔ یعنی جو اگر یوں کہیں کہ جو تخریبی عمل میں جو کاوش ہوگی وہ ذہنی ہے، وہ صلاحیتوں کا ابھار ہے، یا اس کی کوئی بھی صورت ہے جو نقصان کا سبب بنے گی، اسے ہم جادو کی ڈیفینیشن میں ڈالیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب کوئی لفظ زبان سے ادا ہوتا ہے تو ادا ہوتے ہی اس کائنات میں وائبریشن پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہمارے سگنل آتے ہیں نا، اس کی مختلف لہریں ہوتی ہیں، ویوز ہوتی ہیں، ایسے ہی ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ اس کائنات میں وائبریشن پیدا کرتا ہے، ایک قوت جنم لیتی ہے، اور اس میں پھر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان کی صورت میں متاثر کرے۔ ٹھیک ہے، ہندو بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، الفاظ ہی تو ہوتے ہیں۔ کسی کو گالی دے دو، وہ الفاظ ہی ہیں، کسی کو اچھا کہہ لو، وہ الفاظ ہی ہیں۔ آپ دیکھ لو، کسی سے کہیں آپ جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا، ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، عالم ہیں، ذہین ہیں، اچھے خاندان سے ہیں، محقق ہیں، آپ جیسا سلجھا ہوا انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ چاہے پتھر بھی ہو، اس سے بھی کہہ دیتے ایک دفعہ تو اس کا بھی خون جو ہے نا، اس کا بھی چہرہ تمتمانے لگ جائے گا۔
ایک آدمی ہے چاہے کتنا بھی متحمل اور بردبار اور مستقل مزاج کیوں نہ، اس سے کہے تیرے جیسا ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، تیرا جیسا نیچ نکما اور گھٹیا خاندان کا اور بیکار آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، دو چار گالیاں بھی سنا دے، ان الفاظ کا جو اثر ہوگا نا آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا چہرہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں گے جو اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا۔ تو جو الفاظ ہوتے ہیں یہ جب بار 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 ایک چیز کو ادا کیا جاتا ہے تو ان کی ایک لہر نکلتی ہے۔ پنکھا ہر گھر میں لگا ہوا ہے یا پانی چلتا ہے، اب جو پانی چلتا ہے تو جب تک پیچھے سے اس کا تسلسل رہتا ہے وہ چلتا جاتا ہے۔ پنکھا ہے اگر وہ مستقل گھومتا رہے تو آپ تک ہوا آتی ہے، پنکھا رک گیا آپ تک ہوا، پنکھا بھی موجود آپ بھی موجود، لیکن جو ہوا ہے اس کا تسلسل ختم ہو گیا۔ سگنلز ہیں، اگر جو پیچھے سے بوسٹر لگا ہوا ہے وہ رک جاتا ہے تو وہ جو وائبریشن ہو رہی ہے، جو سگنلز آ رہے ہیں وہ رک جائیں گے۔ یہی سگنلز ہمارے الفاظ میں ہوتے ہیں۔ اب جو ہم بغض، عداوت، فتنہ، فساد کے لیے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، بات تو ادا آپ کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، جس نیت سے جو بھی لفظ ادا کریں گے، کیونکہ آپ جو سگنلز بھیج رہے ہیں اس میں جتنا تسلسل ہوگا، جتنا فوکس ہوگا، اتنا ہی آپ کا عمل مؤثر ہوگا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اپنا سگنل بھیجیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ ذہنوں میں جو ہے نا وہ گھس جائیں گے اور آپ اس میں کام کریں گے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ میں 3 دن پڑھائی کروں گا، 10 دن، 11 دن پڑھائی کروں گا، 21 دن کروں گا، 41 دن کروں گا، میرا چلہ اتنے دنوں کا ہے، وہ کرتے کیا ہے؟ ہم جو روزانہ اس عمل کو 2100 دفعہ پڑھنا ہے، اب آپ پڑھ رہے ہیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد یا جو بھی کچھ ہے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس پڑھنے سے کیا ہے؟ اللہ الصمد کی جو طاقت ہے وہ برحق ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا۔ اللہ الصمد جب آپ قل اللہ پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے، ہزاروں دنیا پڑھتی ہے، لیکن جب آپ وہ 2100 دفعہ پڑھتے ہیں، 4100 دفعہ پڑھتے ہیں، یا جتنی بھی اس کی ہے، جیسے میں نے یا لطیفوں کا ایک وہ بتایا تھا کہ یا لطیف کے 129 عدد بنتے ہیں، جب 129 کو 129 میں ضرب دے دیں تو یہ 16,000 اور کچھ بنتے ہیں۔ وہ آپ نے جب آدمی اسے عدد کبیر کہتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں، اس سے دہراتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، تو اس سے جو اس کے موکل یا اس الفاظ کے ان لفظوں کے یا اس اسم مبارک کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کائنات میں وائبریشن پیدا کرتے ہیں، جو آپ کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کا جو علم ہے ہم اس سے بحث نہیں کر رہے، ہمیں اپنی دنیا، اپنے اختیارات اور اپنے دائرہ کار سے بحث کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو کچھ ہے اسے ہم نے پہلے پیدا کر فقدرہ تقدیرا، ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے وہ بھیج دیا ہے۔ اب وہ ہمارے حکم سے تخلف نہیں کر سکتا، ہمارے حکم سے حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ ہماری جو تقدیر ہے، تقدیر کا معنی ہی یہ ہے کہ ہم ایک لگے بندھے طریقے سے اپنی زندگی جو ہمیں کمانے دے دی گئی ہے ہم ان سے باہر نہیں نکل۔ خیر یہ ایک علیحدہ سے بحث، آپ کہیں گے اگر نہیں نکل سکتے تو پھر آپ کیوں جھک مار رہے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، اگر میں اس میں پڑھا تو پھر آپ کا بہت سارا وقت وہ ضائع ہو جائے گا، کلاس کا وقت نکل جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، کسی بھی کام میں کامیابی کا فارمولہ، عام آدمی کو چاہیے کسی بھی اہم کام کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے کہ وہ اس کام کو ٹھیک طریقے اور کامیابی سے کر رہا ہے۔ اسے یہ تصور 30 سیکنڈ سے 2 منٹ تک کرنا چاہیے اس کام کی اہمیت کے حساب سے، پھر وہ یہ کام آسانی سے کرنے لگے گا۔ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے سب کام بغیر گھبرائے، سکون، پر اعتماد طریقے سے اور اعتماد کے ساتھ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اگر کوئی نئی چیز
مثلا کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں، خصوصاً دوسرے لوگوں کی موجودگی میں غلطیاں کرتے ہیں، پھر اسے استعمال کرنے سے پہلے 1 منٹ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے کہ ان لوگوں کے سامنے آپ بڑی کامیابی اور پھرتی سے کمپیوٹر یا وہ چیز استعمال کر رہے ہیں، پرسکون ہیں، پھر جا کر بسم اللہ پڑھ کر وہ کام کریں تو کامیابی ملے گی، وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ ایسا کام کرنے میں چاہے وہ کسی کے سامنے غیر ملکی زبان بولنی ہو، کار چلانی ہو، لڑنا ہو، جو بھی کام ہے اسے کامیابی سے تصور کرنے کے بعد کریں، آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ ایسا کرنا آپ بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ بچے اکثر گھبرا کر اپنا ذہن منجمد کر لیتے ہیں، پھر وہ آسان سا کام بھی نہیں سمجھ پاتے۔ بچپن میں ذہن میں بیٹھی ہوئی ناکامیوں اور کامیابیاں ہماری شخصیت کا ستون ہوتی ہیں۔ حساس بچوں کے معاملے میں خصوصی طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ انسانی ذہن ایک عجیب چیز ہے، یہ ہر مشکل کام کو بآسانی کر سکتا ہے، ہر آسان کام کو مشکل بنا سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی نئے اہم کام کو کرنے سے پہلے یہ تصور کر لیں کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں ہے۔ اگر ماضی کے چھوٹے موٹے واقعات اس وقت کمزوریاں بھی آپ کو یاد آنے لگیں اور پریشانی پیدا کرنے لگیں تو اس کی ایک عمدہ ترکیب یہ ہے کہ آپ ان کو یاد کر کے الٹا خوشی محسوس کریں۔ اس حالیہ وقت میں آپ پہلے کی نسبت کتنے بہتر ہو چکے ہیں، سنبھل چکے ہیں، تب وہ پرانی باتیں، پرانی کمزوریاں آپ کو مضحکہ خیز لگتی ہیں۔ کم لوگ ہی اتنے بہتر امپروو ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر آدمی کے ماضی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ہم لوگ پہلے سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ورد بھی اسی مقصد سے لیے پڑھیں تو نتائج یقیناً کئی گنا بہتر ہوں گے۔ یہ تصور کریں، دیکھیں میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ہمیشہ سے ایسا نہیں، جب میں گھبراتا تھا اچھی بھلی منزل یاد ہوتی تھی، بھول جاتا تھا۔ جس دن میں نے 20 سال مصلی سنایا ہے، اب حافظ جی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مسجدیں کم پڑ گئی ہیں، ہم لوگ بڈھے ہو گئے ہیں، تازہ خون آ گیا ہے، اس وجہ سے اب جگہ نہیں ملتی، اب ہم اس کی جگہ پر ایک کتاب لکھتے ہیں ہر مہینے۔ تو بس یہ ہماری مصروفیت ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں یہ بھی قرآن کی خدمت۔ جب میں نے پورا قرآن سنا لیا تو آخری جو تراوی تھی وہ لا اقسم سے یا واللیل سے میں نے شروع کی تھی، وہ شمسی تھی غالباً، بس ایسا ہی تھا۔ آپ یقین مانے کہ جب میں واللیل پڑھ رہا تھا تو وہاں سے بھول گیا، 2-3 آیتیں چھوڑ گیا۔ میرے استاد صاحب پیچھے تھے، اللہ غنی کی رحمت فرمائے، فوت ہو گئے، کہتے ہیں اوئے یہ آیات کھا گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی پتا تھا لیکن میں گھبرایا ہوا تھا۔ جب میں ایک پورا قرآن سنایا اور سورہ واللیل میں چند آیتیں چھوڑ کیا گیا، نئی ذہن نے کام کیا، گھبراہٹ تھی کہ پیچھے استاد کھڑے ہیں، یہ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے، اور پورا قرآن الحمدللہ سنا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے، میں ہزاروں لوگوں کے سامنے میں کھڑے ہو کر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی، کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ میرے سامنے 10 لاکھ کا مجمع بھی آیا تو میں ایسے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ آج سے پہلے جب میں گھبرایا تھا، آج جو میں آپ کے سامنے پورے اعتماد سے بیٹھا ہوں تو میں امپروو ہوا ہوں۔ جب آپ کے سامنے کسی بچپن کی غلطی کی پریشانی آپ کو گھیرے یا کوئی بھی ایسا کام ہو کہ جس میں آپ گھبرا رہے ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ جس وقت مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی اس وقت مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا، اب میں بہتر ہو چکا ہوں، اب مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جس دن آپ نے پہلے دن موٹر سائیکل چلائی تھی یا گاڑی چلائی تھی یا کمپیوٹر چلایا تھا، موبائل لیا تھا، آپ مجھے پورے اپنے ہوش و حواس میں بتائیں کیا واقعی یہ کانفیڈنس آپ میں تھا جو آج ہے؟ نہیں، ہاتھ کپ کپاتے ہیں۔ یہی موبائل جسے آپ ایسے پھینکتے ہیں بے دھیانی سے، سوتے سوتے بھی سن لیتے ہیں، جس دن یہ پہلے دن آپ کے ہاتھ میں آیا تھا نا
تو آپ کی انگلیاں کانپ رہی ہوں گی. وہی موٹر سائیکل جس دن پہلے دن بیٹھے ہوں گے نا، جو کیفیت ہے وہ آج آپ پر طاری نہیں ہو سکتی، اور اگر طاری کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتی. وہ ایک فطری عمل تھا. اب آپ بہترین مہارت کے ساتھ موٹر سائیکل چلاتے، گاڑی چلاتے، فون چلاتے ہیں، اپنا لیپ ٹاپ چلاتے ہیں، اپنا سارا کام کرتے ہیں. بس یہی عملیات ہے. گھبرائے مت. یہ کہیں کہ میں آج سے جو 10 سال پہلے میں ناکام ہوا تھا، اب میں بہت کچھ سیکھ چکا ہوں، اب مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دل کی دھڑکن ہے، ذہنی انتشار ہے، اس سے سمیٹے. 30 سیکنڈ سے 2 منٹ تک زیادہ لے لیں، کوئی بات نہیں ہے. جیسے جیسے آپ اس میں مشق کرتے جائیں گے، آپ کا دورانیہ کم ہوتا جائے گا، کارکردگی بہتر ہوتی جائے گی. یہ بنیاد ہے. جب ہم کوئی لفظ، آج کے سبق کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ بیرونی کم ہوتی ہے، ہماری سوچ اور ہمارا ذہنی انتشار اور ماضی کی غلطیاں، ماضی کی ناکامیاں زیادہ رکاوٹ کا سبب بنتی. اگر ہم یہ کہیں کہ جو میں نے اس وقت غلطی کی تھی، یا اس وقت میں اس بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا جتنا آج جانتا ہوں، تو آپ کی وہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا، جس چیز سے آدمی پریشان ہوتا ہے، وہ بار بار وہ بات ذہن میں سے کھٹکتی ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے. رات کو بھی اگر وہ یاد آ جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے، آدمی کی دھڑکنیں وہ ہو جاتی ہیں. جب ایسی کیفیت ہو تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اچھا ہوا تھا میرے لیے، الٹا خوشی محسوس کرے، پریشان نہ ہو. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی. وہ جو واقعہ آپ کو پریشان کرتا تھا، اب وہ آپ کے لیے ایک خوشگوار یاد کے طور پر یاد رکھا جائے گا، نہ کہ پریشانی کے طور پہ. اس نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یا کسی نے مجھے برا بھلا کہا تھا، یا میری کسی سے لڑائی ہوئی تھی، خدا نہ خواستہ کسی نے گھسن مکا، کوئی تھپڑ لپڑ مارا تھا، تو بھائی میری بھی تو غلطی تھی نا. ہمیں غصہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، ہم اگلے کی غلطی تصور کرتے ہیں. وہ بار بار وہ کہتا ہے دیکھ میں وہاں کھڑا تھا، اس نے مجھے آگے چھیڑا تھا، میں نے پھر یہ کیا، اس نے یہ مارا تھا، وہ مارا تھا، اس نے 4 گالیاں دی تھی، اس نے برا بھلا کہا تھا، میری ماں کو گالی دی، بہن کو گالی دی. بھائی ٹھیک ہے بھائی، جب آپ مقابل ہوں گے تو مقابل سے جو کچھ بن پڑے گا وہ کرے گا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ناکامی ہو، دیکھیں ہمارا ذہن میگنیٹ ہے. جب کوئی بھی چیز ہم بوسٹ کرتے ہیں، اس سے پھیلاتے ہیں، دور تک بھیجتے ہیں، تو بہت مضبوط قسم کی ہم میگنیٹ لہریں، ویوز بھیجتے ہیں. جتنا پیچھے سے مضبوط بوسٹر ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی لہریں اور اس کی رینج بڑھتی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے جو ایف ایم ریڈیو ہوتے ہیں مقامی طور پر، کوئی ایک شہر میں سنا جا رہا ہے، کوئی 30 کلومیٹر کی اس میں، کوئی 90 کلومیٹر کی اس میں، 100 کلو، بس اتنا ہی ایف ایم اتنا ہوتا ہے مقامی طور پر. کچھ قومی نشریاتی رابطے ہوتے تھے پہلے ریڈیو پر، وہ زیادہ علاقے میں ہوتا تھا. لیکن آپ نے یہ چیز دیکھی کہ بی بی سی ان دنوں میں بھی پوری دنیا میں سنی جاتی تھی. وہ کہتے تھے بی بی سی نیوز دہلی کے لیے، بی بی سی نیوز پشاور کے لیے، بی بی سی نیوز لاہور کے لیے، بی بی سی نیوز افغانستان کے لیے، بی بی سی نیوز بھوٹان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے. وہ مخصوص قسم کے علاقے کرتے تھے. پھر وہ جو اپنی سگنلز ہیں اس طرف وہ بھیجتے تھے، اس علاقے کی طرف بھیجتے تھے. جو انڈیا کے لیے نشریات ہوتی تھیں وہ اس میں افغانستان یا پاکستان میں نہیں سنی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ جو بوسٹر ہوتا تھا ان کا رخ اس طرف ہوتا تھا. ایسے ہی جب وہ چلاتے تھے تو ان کی رینج بہت زیادہ ہوتی تھی، وائس آف امریکہ اور بی بی سی. تو آپ بھی وائس آف امریکہ اور یہ بن جائیں. جتنا پیچھے سے طاقتور لہروں کا بہاؤ ہوگا، اتنا کام آپ کا جلدی ہوگا، اتنا لوگ مسخر ہوں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کا کام کریں گے.
اگر آپ ڈریں گے میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے گاہک نہیں آ رہے، میری بات نہیں مانی جا رہی، میرے اس میں، تو پھر آپ پریشانیوں کو، ناکامیوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اگر آپ خوش ہوں گے تو خوشیاں آپ کی طرف کھینچیں گی۔ میگنیٹ ہے نا، اس کے نارتھ ساؤتھ پول ہوتے ہیں، ایک ایسے دھکیلتا ہے، ایک کھینچتا ہے۔ تو آپ جب کام کریں گے تو آپ اگر ناراض ہوں گے تو ناراضگی آئے گی، خوش ہوں گے تو خوشی آئے گی، آپ کامیابیاں دیکھیں گے تو کامیابی کے راستے پیدا ہوں گے، ناکامیاں دیکھیں گے ناکامیوں کو پیدا ہوں گے۔ تو آپ تصور کریں کہ اگر بالفرض ایک آدمی کہتا ہے کہ میری دکان چلے، میرا کاروبار چلے، میرے گاہک آئیں، میرا کالج چلے، میرا مدرسہ چلے، وغیرہ وغیرہ، اب آپ یہ کہیں گے لو جی میں تو یہ کر رہا ہوں اور ایسا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، عامل کی جو سوچ ہوتی ہے یہ عام آدمی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ وہ مختلف چیلے وظیفے کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا رینج ہے، کیا کچھ ہے۔ ہمارے جو نقش تعویذ یا چلے وظیفے جو زیادہ تر نقصان کرتے ہیں نا، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب عامل وہ عمل کرتا ہے تو اس کو محدود نہیں کرتا، اس کا دائرہ نہیں لگاتا، وہ بس کھلا کر دیتا، لو جی یہ لے جاؤ، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے یہ تم کر لو۔ اچھا، اب وہ کر رہا ہے، اب وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس سے جو سگنلز ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اب اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ حساب کتاب لگاتے ہیں تو کہتے بھائی تجھے جادو ہے، تجھے جنات ہے، تیری بندش ہے۔ اب وہ کہتا ہے یار میری کسی سے کیا جو ہے نا انبن ہے، میں تو کسی کا دشمن بھی نہیں ہوں، سب کے کام آتا ہوں، مجھ پر کون کرے گا؟ وہ بھی پریشان۔ عامل کہہ رہا کہ میرے حساب میں یہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے، مثلا ایک آفیسر ہے، ایک بڑا آدمی بیٹھا ہے،